हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक ने पंजाब इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जारी नहीं किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी है। पंजाब में 14 मई के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खुफिया एजेंसी के सरबराहान से मुलाकातें की हैं। मुलाकात में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एहसन भी मौजूद थे, जबकि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। सेक्रेटरी दिफा की भी शिरकत की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि स्टेट बैंक ने पंजाब इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जारी नहीं किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाती है। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खुफिया एजेंसी के सरबराहान की मुलाकातें हुई हैं। मुलाकात में जस्टिस एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद थे। मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया, जबकि सेक्रेटरी दिफा की भी शिरकत। ज़मान पार्क में मुमकिना ऑपरेशन और पंजाब में 80 मुकदमात के अखराज का केस। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाती है। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश ऑपरेशन के खदशात से आगाह किया। कहा गया इसका कोई सबूत नहीं मिला। क्या बयान देते हैं कि इनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। अदालत का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ज़मान पार्क का मुमकिन ऑपरेशन। पंजाब में 80 मुकदमात के इखराज का भी केस। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश ऑपरेशन के खदशात के बारे में कहा गया कि इसका कोई सबूत नहीं मिला। क्या बयान देते हैं कि इनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। अदालत का इस्तफसार। कप्तान को रिलीफ पर रिलीफ। इमरान खान को 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान 3 मई को पेश ना हुए तो उनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। इमरान खान को रिलीफ पर रिलीफ। इमरान खान को 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई है। इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की इजाज़त मिलेगी या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। वकील के मुताबिक इमरान खान को सिक्योरिटी मसाइल का सामना है। मीशा शफी केस का हवाला दिया गया। कहा गया कि मीशा शफी केस में वीडियो लिंक के जरिए मुलजिम को हाजिरी की इजाज़त दी गई। वकील के दलाइल क्रिमिनल केसेस में मुलजिम की हाजिरी की मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। अदालत का जवाब आपको बता रहे हैं इस हवाले से। इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की इजाज़त मिलेगी या नहीं, फैसला महफूज। वकील के मुताबिक इमरान खान को सिक्योरिटी मसाइल का सामना है। मीशा शफी केस में वीडियो लिंक के जरिए मुल्जिम को हाजिरी की इजाज़त दी गई। वकील के दलाइल, जबकि अदालत ने रिमार्क्स दिए क्रिमिनल केसेस में मुल्जिम की हाजिरी की मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। खातून जज धमकी केस में साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 25 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का 20,000 रुपये के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी गई है। हमने 8 केसेस में पेश होना है, वो हाजिर नहीं हो सकते। वकील का मौक़िफ़। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लगता है इलेक्शन कमीशन केस में पेश होने का नंबर ही नहीं आएगा। आपको बता रहे हैं खातून जज धमकी केस का यह मामला है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 25 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का 20,000 रुपये के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान ने 8 केसेस में पेश होना है तो वो हाजिर नहीं हो सकते। वकील का मौक़िफ़, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि लगता है इलेक्शन कमीशन केस में पेश होने का नंबर ही नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर का दौरा। अस्पताल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि साकिब निसार के दिन रात यही तकरीर थी कि 20 अरब रुपए ज़ाया हो गए। साकिब निसार
PKLI میں اپنے بھائی کو لگوانا چاہتے تھے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اتحادی جماعتوں کی آج اہم بیٹھک ہوگی۔ آئندہ کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ ڈیم فنڈز پر سپریم کورٹ کے اختیارات کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ڈیم فنڈ جب اکٹھا تھا تو تب آپ نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ چیف جسٹس کا ریمارکس۔ ڈیم فنڈ پر اگر اعتراض ہوتا تو اسٹیٹ بینک کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں حکومت درخواست پر ڈیم فنڈ پر سپریم کورٹ کے اختیارات کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ڈیم فنڈ جب اکٹھا ہو رہا تھا تب آپ نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ڈیم فنڈ پر اگر اعتراض ہوتا تو اسٹیٹ بینک کو ہوتا۔ حکومت نے IMF کو مزید $3 ارب کی فائنانسنگ کا پلان دے دیا ہے۔ راشٹر پروگرام سے 45 کروڑ AEDB کمرشل بینکوں سے $1 ارب قرض ملے گا۔ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان فنانسنگ پر بات چیت جاری ہے۔ پہلے معاہدہ یا مزید $3 ارب کی ضمانتیں؟ FI کے جواب کا انتظار۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت نے IMF کو مزید $3 ارب کی فنانسنگ کا پلان دے دیا ہے، جبکہ راشٹر پروگرام سے 45 کروڑ AEDB کمرشل بینکوں سے $1 ارب قرض ملے گا۔ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان فنانسنگ پر بات چیت جاری۔ پہلے معاہدہ ہوگا یا $3 ارب کی ضمانتیں؟ IMF کے جواب کا انتظار۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ حکومت نے حاتم طئی کی قبر کو لات مار دی ہے۔ فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی سستی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 0.0006 پیسے کمی کی منظوری دے دی ہے، یعنی کہ 1000 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو 60 پیسے کا فائدہ ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں حکومت نے حاتم طئی کی قبر کو لات مار دی ہے۔ فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مت میں بجلی سستی، نیپرا کی 0.0006 پیسے فی یونٹ بجلی سستی کرنے کی منظوری۔ 1000 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو 60 پیسے کا فائدہ ہوگا۔ مزید خبر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ملتان کا مین بازار حسینہ گئی، جہاں مارکیٹیں سنسان نظر آتی ہیں۔ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں، خریداری کرنے والے غائب ہیں، قوت خرید بری طرح متاثر ہے، جبکہ دکاندار اور تاجر حضرات بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کسٹمر نہ آنے کے برابر ہو چکے۔ مہنگائی کی صورتحال میں جائیں تو جائیں کہاں؟ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جان لیتے ہیں نمائندہ شاہجہاں سے۔ جہاں بتائیے گا، دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں کی صورتحال میں؟ جی، ہمارے ساتھ ایک اور دکاندار موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر گاہک نہ ہونے کی مین وجہ کیا ہے۔ سر، ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ السلام علیکم سر، آپ کے سامنے یہاں کے حالات ہیں اس ٹائم۔ غریب آدمی کا آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ آٹے کے پیچھے کتنے لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، کچھ بندے تو آٹے کے پیچھے مر بھی گئے ہیں۔ اب غریب آدمی مجھے بتاؤ اتنی مہنگائی کے دور میں اپنا کھانا پورا کرے گا یہ اتنی مہنگی پینٹ شرٹ لے گا؟ اب ایک یہ شرٹ ہے، کسی وقت میں 800 روپے کی تھی، اب یہ 1500 روپے کی ہو گئی ہے۔ مجھے بتائیں غریب آدمی یہ پہنے گا یا نہیں پہنے گا؟ اب جس ٹائم جو مارکیٹ کے حالات ہیں، ان روزوں میں آج 27واں روزہ ہو گئے، ہمارے پاس قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، ہمارے پسینے جا رہے ہوتے تھے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، مارکیٹیں سناٹا پڑی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے
کیا کریں گے اتنی مہنگائی کے دور میں؟ یہ خواہشات لوگ کیسے پوری کریں گے؟ دنیا کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. یہ حکومت کو چاہیے، کچھ وزیر اعظم کو چاہیے کچھ غریب آدمی کے بارے میں سوچیں، کچھ دیکھیں ان کے بارے میں. ایسے تو عوام پس جائے گی، کاروبار ختم ہو جائیں گے. ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم بتائیں. ہمارا اور کوئی روزی روٹی اس کے علاوہ ذریعہ نہیں ہے. ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے بارے میں کچھ سوچا جائے. ایسے تو ہم لوگ پاگل ہو جائیں گے، خودکشیاں کرنے لگ جائیں گے لوگ. تو حکومت سے درخواست ہے پلیز ہمارے بارے میں کچھ سوچیں. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. سر اس کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے سامنے شہباز شریف صاحب نے جو مہنگائی کا تابڑ توڑ حملے کیے ہوئے ہیں. بندہ دکاندار کیا ہر جو تازی کرنے والا ہے پیارے بھائی اس ٹائم پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے. کھانا پینا نہیں پورا ہو رہا ہے تو شاپنگ کہاں سے ہوگی؟ آپ مارکیٹ کے حالات دیکھ سکتے ہیں. اس ٹائم ہم سر نہیں کھجا سکتے تھے، اتنا رش ہوتا تھا. لیکن آج کل دیکھیں مارکیٹ سارے دکاندار سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مہنگائی کا ہی حملہ ہے اور کچھ نہیں ہے. جی ہم نے ان سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے بارے میں کچھ سوچے، ورنہ یہاں پر جو ہے لوگ خودکشیاں کرنے لگ جائیں گے. ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور کاروبار نہیں ہے. گورنمنٹ سے ان کی یہی اپیل ہے کہ یہاں ان کی سنوائی کی جائے، مہنگائی کو کم کیا جائے اور غریب آدمی کے لیے تاکہ ریلیف مل سکے ان کو. جی شاہجہاں آپ کا شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنگلی جانور کی ایک بار پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا ہے. جنگلی جانور کل بھی کئی دفاتر میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی تھی. آج ایک بار پھر جنگلی جانور پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا. جنگلی جانور نے کئی دفاتر کو نقصان پہنچایا. عملے کے مطابق جنگلی جانور کے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے سے عملہ پریشان ہو گیا. یہ جانور انتہائی خطرناک ہے. یہ سپرے کرتا ہے. جس دفتر میں جانور گیا ہے اب وہاں جائیں تو ہماری آنکھیں چلتی ہیں. پارلیمنٹ میں داخل ہونے والے جانور کو پولیس اہلکاروں نے پکڑ لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر سے کہ جنگلی جانور ایک بار پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا ہے. جنگلی جانور کل بھی کئی دفاتر میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کر چکا ہے. آج ایک بار پھر جنگلی جانور پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا ہے. جنگلی جانور نے کئی دفاتر کو نقصان پہنچایا ہے. عملے کے مطابق جنگلی جانور کے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے سے عملہ پریشان ہے. یہ جانور انتہائی خطرناک ہے اور سپرے کرتا ہے. جس دفتر میں جانور گیا ہے اب وہاں جائیں تو ہماری آنکھیں چلتی ہیں. پارلیمنٹ میں داخل ہونے والے جانور کو پولیس اہلکاروں نے پکڑ لیا ہے. کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے کمرشل مارکیٹ راولپنڈی کا دورہ، جس میں ٹی ایم اے کے اعلیٰ افسر علی عمران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں. کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے کمرشل مارکیٹ راولپنڈی کا دورہ. شہر سے مستقل بنیادوں پر تجاوزات کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. راولپنڈی میں تجاوزات، ٹرانسپورٹ اور پارکنگ کا نہ ہونا عام ایشوز ہیں. تجاوزات کے خلاف آپریشن کا مقصد عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. اس موقع پر ان کے ساتھ ٹی ایم اے کے اعلیٰ افسر علی عمران بھی موجود تھے. راولپنڈی شہر میں 8 باروں میں تجاوزات کا خاتمہ ہو چکا ہے. دیگر عظیم لیاقت علی چٹھا کمشنر کا کہنا تھا کہ پورے شہر کو تجاوزات سے پاک کرنا ہمارا اہم مقصد ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک احتشام فاروق، SFVN نیوز، راولپنڈی. رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ملتان میں پیپلز پارٹی کے رہنما ملک رضوان ہانس کا کہنا ہے کہ عمران خان کے دور میں سابق صدر آصف علی زرداری اور عدی فریال تالپور پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں اور جیلوں میں ڈالا گیا. اگر پارٹی نے ٹکٹ جاری کیا تو سیٹ جیت کر تحفے میں دوں گا. ملک رضوان ہانس کا یہ کہنا تھا. مزید جانتے ہیں نمائندہ تنزیل خان گفتگو میں کیا کہنا تھا، آگاہ کیجیے گا. جی 14 مئی کو پنجاب کے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی شیڈول جاری کیا جا چکا ہے. 20 اپریل کو جو ہے امیدواران کو انتخابی نشان بھی الاٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے امیدوار PP 214 ملک رضوان ہانس. ان سے مزید جانتے ہیں کہ انہوں نے اب تک کیسی کمر کسی ہیں اور کیا ان کی تیاریاں چل رہی ہیں. جی رضوان بتائیے گا کہ پہلے تو آپ نے کس طریقے سے کمر کس لی ہیں اور پارٹی کی جو قیادت ہے کیا ٹکٹ بھی دے رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ تنزیل بھائی. پارٹی کے کہنے پہ ہی میں نے کاغذات جمع کرائے ہیں اور انشاءاللہ اب تو 2 دن بعد ویسے ہی پتہ چل جانا ٹکٹ کس کو ملنی ہے. تو مجھے پارٹی قیادت کی طرف سے حکم ہوا
آپ جمع کریں، ٹکٹ آپ کی ہے، انشاءاللہ ٹکٹ مجھے ملے گی۔ اگر ان کیس کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ٹکٹ نہیں ملتی مجھے، تو اس صورت میں میں آزاد نہیں لڑوں گا، میں پارٹی ڈیسیژن کے خلاف نہیں جاؤں گا، میں پارٹی ڈیسیژن پہ انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا رضوان صاحب یہ بتائیے گا کہ انتخابات کے جو معاملات دیکھے جا رہے ہیں، اگر انتخابات لیٹ ہوتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کیا آگے کی پھر لائے عمل ہوں گی؟ جی انتخابات اگر لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے اب بھی الیکشن لڑنا ہے۔ اگر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ہو جاتے ہیں، مہینے بعد ہو جاتے ہیں، تو ہم تو الیکشن کے لیے آلریڈی تیار ہیں اور ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔ آپ پہلے بھی چیئرمین رہے ہیں اسی حلقے سے، نیل کوٹ سے، اور اس کے بعد آپ کے جو مد مقابل امیدوار بھی آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے بھی، پیپل پارٹی سے بھی، پہلے کو بھی وہ ایم این اے ایم پی ایز رہ چکے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے، کیا مختلف قسم کا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ جو نون لیگ کی طرف سے آ رہا ہے وہ پہلے ایم پی اے کا لڑ چکا ہے، لیکن وہ چیئرمین یا گراس روٹ لیول کا نہیں ہے، وہ کیونکہ گورنر کا بیٹا ہے اس لیے وہ آ رہا ہے۔ نون لیگ سے اس کا سن رہے ہیں۔ باقی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ ظہیر الدین علیزئی تو انکار کر گیا کہ میں نے نہیں لڑنا الیکشن، اس کا بھتیجا لڑتا ہے یا کوئی اور لڑتا ہے، لیٹس سی وقت بتائے گا یہ۔ جی یہی ملک رضوان ہانس کا کہنا ہے کہ عمران خان کے دور کے کیے ہوئے آئی ایم ایف کے معاہدے جو ہیں اس حکومت کو اپنی حکومت پر اثر پر اٹھانے پڑ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملک کے اندر معیشت برباد ہوئی ہے اور مہنگائی بھی عروج پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا تو پارٹی کا فیصلہ قبول کر کے سیٹ جیت کر اپنے قائدین کو تحفے میں دوں گا، اگر پارٹی نے ٹکٹ نہ دی تو جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ بھی تسلیم کروں گا۔ جی تنزیل آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شیخو پورہ کے نواحی علاقے پرانا ننکانہ مسجد رحمان کے قریب تھانہ سٹی کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 15 کی کال پر پولیس کا بروقت رسپانس، 4 مسلح ڈاکو گرفتار کر لیے۔ ڈاکو پرانا ننکانہ جامعہ مسجد رحمان کے قریب گھر میں واردات کر رہے تھے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ سٹی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ حق حفاظت اور خود اختیاری میں پولیس کی جوابی فائرنگ، 4 مسلح ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور لوٹا ہوا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا، جبکہ مزید کارروائی بھی جاری ہے۔ زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا ہے۔ ملزمان کی شناخت ناصر، رفیق، عرفان اور سمی کے ناموں سے ہوئی ہے، جبکہ ڈی پی او اعجاز رشید کا کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو تعریفی اسناد اور نقد انعام دینے کا بھی اعلان۔ رخ کرتے خانیوال کا، جہاں پر ملک بھر کی طرح خانیوال میں رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ڈسٹرکٹ پریس کلب میں تکمیل قرآن مجید کے حوالے سے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب میں منعقدہ محفل پاک کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق تھے۔ تکمیل قرآن پاک کی محفل میں علماء کرام، شہریوں اور میڈیا نمائندگان نے خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں تکمیل قرآن رمضان مبارک کی 27ویں شب کے حوالے سے ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال کے ذریعہ اہتمام محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں نماز تراویح اور باجماعت ادا کی گئی۔ حافظ فضل الرحمان نے پورا رمضان مبارک میں قرآن مجید فرقان حمید سنانے کی سعادت حاصل کی۔ محفل پاک زیر انتظام ڈسٹرکٹ پریس کلب صدر فرحان قیوم چودھری، سیکرٹری جنرل اشرف پراچا اور سینئر نائب صدر ندیم مغل نے منعقد کی گئی، جبکہ تکمیل قرآن مجید کی بابرکت محفل کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز آفیسر سلمان خالد تھے۔ تراویح میں قرآن مجید سنانے والے حافظ فضل الرحمان کی دستار بندی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او صدر پریس کلب، جنرل سیکرٹری پریس کلب اور سینئر نائب صدر سمیت سینئر صحافیوں کی دستار بندی بھی کی گئی، جبکہ محفل پاک کے اختتام پر حاضرین محفل اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ رخ کرتے شیخو پورہ کا، جہاں پر موبائل مارکیٹ میں موبائل واپس مانگنے کا تنازع، ملزمان کی اندھا دھند فائرنگ، 1 شخص ہلاک اور 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج وینس نیوز کو موصول ہو گئی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا ہے، جبکہ زخمیوں میں 2 افراد کی حالت نازک ہے، جنہیں لاہور میو اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی سمیت پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، جب
जबकि कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जख्मियों में साकिब, एहसान, उस्मान और हसन शामिल हैं। मोबाइल के तनाज़े पर फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान सुहेब जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाला सुहेब जो मोबाइल मार्केट का नायब सदर भी बताया जाता है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुमताज़ाबाद से वासा के असिस्टेंट डायरेक्टर महर मुमताज़ वासा के मसाइल पर मबनी तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की। उन्होंने बताया कि टीम की कमी की वजह से और हालिया बारिशों की वजह से बहुत से मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जान लेते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। शाहजहां, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ाबाद वासा के दफ्तर में। हमारे साथ महर मुमताज़ साहब जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मुश्किलात आ रही हैं वासा के हवाले से। और सर, ये हर जगह के, हमें एक और बात बताएं, ये हर जगह पे जो है वासा का इशू आ रहा है यहाँ पर, सर इनमें आपको कितनी मुश्किलात आ रही हैं? इलाके में तो हैं ही, आपको क्या मुश्किलात हैं? इलाके जो है ना, बारिश की वजह से जो इलाके हैं ना, वो सारी मिट्टी वगैरह गटरों में चली गई और हमारे पास लेबर बहुत कम है। लेबर की वजह से हमें मुश्किलात आ रही, बहुत कम लेबर है और हर एक गली मोहल्ला बंद है। हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हमने कर ली हैं, कोई 10-12 रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हम इस पे काबू पा लेंगे। बहरहाल मशीनरी पुरानी है, मशीनी के हवाले से भी मसला है और सीवर मैन कम है। सीवर मैन और को भर्ती कर ले महकमा तो इंशाल्लाह ये बेहतरी हो जाएगी। अच्छा सर, हमें बात बताते जाएं सर, यहाँ पे ये जो पानी खड़ा हो रहा है इसकी मेन वजह क्या है सर? हर इलाके में, मुल्तान में तो तकरीबन हर इलाके में पानी खड़ा है, इसकी मेन वजह क्या है? वो जो हालिया बारिशें आई हैं ना पिछली, वो सारी मिट्टी वगैरह कूड़ा वगैरह गटरों में चला गया है। अब ये ऐसा ऐसा ही इसका मसला हल होगा, जैसे जैसे हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह दिन रात काम कर रहे हैं, ये हो जाएगा जल्दी। जी, हमने मेयर साहब से बात की, उनका कहना था कि ये जो बारिशें, हालिया बारिशें हुई हैं, इनकी वजह से इलाके में जो मिट्टी वगैरह है वो यहाँ पर कचरा वगैरह जो भी है उसमें चले गए हैं गटरों में, जिसकी वजह से ये पानी खड़ा होना शुरू हो गया रोडों पर। काफ़ी उन्होंने का कहना था कि हमने कंप्लेनें हल कर ली हैं और कुछ कंप्लेनें रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी हल कर लेंगे। जी शाहजहां, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में डीएसपी इब्राहिम दरिशक की वीनस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि किस तरह क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, वजूहात क्या हैं, उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानते नुमाइंदा जरनाज कुल से। जरनाज, बताइएगा गुफ्तगू में क्या कहना था? हाँ जी बिल्कुल, थाना हरमगेट पे मौजूद है और डीएसपी इब्राहिम दरीचक हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि इस इलाके के हवाले से इन्हें किस किस्म के क्राइम का सामना है और इनके क्या इक़दाम रहे और क्राइम की रेशो क्या है, क्या ये कंट्रोल करने में कामयाब रहे। जी इब्राहिम साहब, क्या कहेंगे, किस किस्म के क्राइम की रेशो यहाँ बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पे बहुत बड़ी जनूबी पंजाब की तमाम मार्केट्स, लोहा मार्केट्स, ये बोहड़ गेट बाज़ार और ये थोक के कपड़े की दुकानें, हुसैना गाई और इसके अलावा बोहड़ गेट, ये शाहीन मार्केट, जितनी भी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल मौजूद हैं। यहाँ पे ज़्यादातर वारदात जो है ये है झपट्टे की, क्योंकि गुंजानाबाद इलाका है। कोई बंदा कोई पर्स लेके जा रहा है, कोई अपना गोश्त की थैली लेके जा रहा है या कोई सामान लेके रहे, तो वो कोई बच्चे जो टीनेजर हैं वो फिरते हैं, वो झपट्टा मार के वो ले जाते हैं। इसके हवाले से इस चीज़ को सेंसिटाइज करने के लिए ईद के हवाले से मेरे पास ये तमाम, इस वक्त भी आप अगर मार्केट्स में चेक करें तो CPO साहब, SP साहब, सिटी ऑपरेशन साहब ने डेली के उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। और वहाँ पे क्योंकि बाज़ार में ना गाड़ी जा सकती है, ना मोटर बाइक जा सकते हैं, रश बेतहाशा ज़्यादा है, वहाँ पे पर्स या कोई बंदा परचेज करके कोई चीज़ अपनी करके रखता है साइड पे, तो वो अपनी नौसरबाजी करके वो सामान उठा लेते हैं। और इसको चेक करने के लिए हमने पैदल गश्त लगाई हुई है। आप एक दफ़ा अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव या अपने लॉ लेवल पे चेक करके देखें, या मेरे अभी ग्रुप्स देख लें जिसमें हमारी मूवमेंट बंदों की नज़र आ रही है। पैदल गश्त की वजह से हमारे मामलात खासे कंट्रोल में हैं। इस तरह की एक झपट्टा मार के चीज़ें भागने वाली, और दूसरी जो है अपना इसकी क्या कहते हैं उसको, पर्स स्नैचिंग की, या अपने एक बंदे ने सामान रखा तो उसका वो रश में ख़वातीन जो हैं वो मिसप्लेस कर देती है। इसके अलावा ऐसा कोई नहीं। ईद के हवाले से दो क्या समझते हैं क्राइम की जो रेशो बढ़ती जा रही है, इसकी वजूहात को आप किस नज़र से देखते हैं कि महंगाई, बेरोज़गारी,
یا مطلب پولیس کا فوکس نہیں ہے, مینجمنٹ نہیں ہے, عملے کی کمی ہے, یا آپ کو جس طرح مردم شماری ہو رہی ہے سارے اہلکار وہیں تعینات ہو گئے ہیں, آٹو پوائنٹس پر تعینات ہو گئے ہیں, باقی جگہوں پہ خالی جگہ آ گئی ہے, تو کیا ڈاکوؤں کو چھوٹ مل گئی ہے؟ میرے خیال میں تو جو واردات ہے نا, یہ جو ہے اپنا صرف اخلاقیات کی کمی ہے. جب تک ہماری اخلاقیات کو بہتر نہیں کریں گے, ورنہ میں نے ایسے خیری میری بڑے ویل آف بندے, بڑے اچھے بچے, اچھے گھروں کے بندے, وہ اس طرح کی ہٹ دھرمی بے شرمی میں شامل ہو گئے ہیں جن کو بھوک یا بے روزگاری کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں. یہ ہے ایک طرح کی علت. جیسے ابھی آپ نے کہا ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس میں شامل ہیں, تو اس کا مطلب اخلاقیات ایجوکیشن سے نہیں آتی, کیا ایجوکیشن میں کہیں فالٹ ہے؟ ایجوکیشن تو ہماری کیوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جانا, پڑھ لے کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جانا, وہ کہتے ہیں تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے اور رینک سے جہالت نہیں جاتی. جب تک ایک بندے کو کس کو پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ مارنا جو ہے وہ اپنا گناہ ہے, کبیرہ ہے, لیکن یہ آج کل کے حالات کے مطابق, یہ تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, آپ ایک دفعہ اس کو آ کے دیکھیں ضرور آپ, کیونکہ آپ بھی ایک پولیس انسٹیٹیوشن کی طرح, آپ بھی ایک بہت بڑا کان آنکھ رکھتے ہیں, آپ کی چیزوں کی بہت زیادہ اپنا لوگوں کو ایکسیس ہے, وہیں سے سیکھتے ہیں. آ کے بیٹھیں کہ ایک تو بندہ مجبوراً جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا, ایک بندہ عادتاً جھوٹ بول رہا ہے. سر یہی پڑھے لکھے لوگ, یہی لیڈ کلاس کے طبقے کے لوگ زیادہ تر منشیات کی عادت پہ بھی مبتلا دیکھے گئے ہیں. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ منشیات کے جو عادی لوگ ہیں کیوں دن بہ دن ان کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے, کنٹرول کیوں نہیں ہوا جا رہا ہے؟ یہاں کیا فیکٹس ہیں؟ یہاں پہ فیکٹس, پہلی بات تو اخلاقیات کی, دوسری یہ ہے کہ ہمارے اپنا ڈی آئی جی صاحب نے چیک کروائے ہیں, 39 مقدمات تھے جو سرقہ بالجبر کے, وہاں پہ چیک کیے, وہ سارے کے سارے بری ہو چکے ہیں. ہمیں وہ ایشوز چیک کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے یہ پرابلم اور یہ ریپیٹیشن بار بار ہو رہی ہے. یہاں پہ میرے پاس ایک لڑکا پکڑا ہوا تھا, وہ 15-18 دن کے بعد چھوڑا ہے, بعد میں وہ اپنا جو انکاؤنٹر ہے اپنا, بلکہ انکاؤنٹر تو نہیں کہیں گے اس کو, جہاں پہ وہ واردات کرنے کے ہیں تو پبلک نے اس کو جو ہے اپنا مار دیا ہے. ہم ان چیزوں کو یہ صرف ویسے آج کل یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ڈاکو پکڑے جاتے ہیں, جو مجرم پکڑے جاتے ہیں, انہیں لوگ خود ہی سزا دے دیتے ہیں, قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا, لا قانونیت آ گئی ہے. تو اس کو کس وجہ سے آپ کہیں گے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ پولیس ٹائم پر نہیں پہنچتی کہ ان کو اتنی چھوٹ مل جاتی ہے کہ اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کو خود ہی مار پیٹ کے جان سے مار دیتے ہیں؟ میری بات سنیں, میری گزارش یہ ہے کہ میرے پاس ایک طاقت ہے اور وہ ہے قانون کی طاقت. اگر ہم 10 بندے کھڑے ہیں, آگے 500,000 بندہ آ کے زبردستی ہمارے سے کرمنل وہ اس کو کرتے ہیں. دوسری, ہم نے اس کی اخلاقیات کو بھی دیکھنا ہے, ہر چیز کو چیک کرنا ہے, زبردستی بھی ہم نہیں کر سکتے, لڑ جھگڑ بھی نہیں سکتے. تو پھر اس طرح سے یہ سوسائٹی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی کہ وہ ان کو پابند کریں, کہ اپنا ان کو ایسے مینر سکھائیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک انسٹیٹیوشن میں گیا, ان میں انگریز تھے پرنسپل, ان سے پوچھا کہ جی ہمارے بچے کی اکیڈمکس کیسے کریں گے. اس نے کہا ہم اس چیز کے رسپانسبل نہیں ہیں اور ہم اس کو ایک اچھا انسان بنائیں گے. اچھا انسان, کیونکہ تعلیم تو حاصل کر لی, اگر انسان نہیں ہے تو پھر ہمیں وہ عنصر جو کم ہے وہاں سے اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے. سر پولیس کے حوالے سے اور عوام اور پولیس میں ایک ڈر, ایک خوف, ایک ہیزیٹیشن, ایک فاصلہ دیکھنے میں آتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ ایسیس کرتی ہیں تو آپ کو آنے میں, اور آپ کے علاوہ جو جتنے بھی وزٹرز ہیں ان کو چیک کریں, اور میرے سراؤنڈنگز میں جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کو ایک دفعہ چیک کر لیں. اگر کسی بندے کو میرے پاس اور میری اس انسٹیٹیوشن کے پاس اگر کسی طریقے سے کوئی ہیسیٹیشن ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک نوجوان بندہ بیٹھا ہے جو میرے پاس پرائیویٹ لیول پہ بیٹھا ہے. اب ہم نے اس کو ایڈریس کیا کہ یہ کام صحیح کر رہا ہے. میں نے کہا یہ پھر ہماری بھی تو ذمہ داری ہے. یہاں پہ کسی قسم کی ہم ایک پرانے دور کا جو ایک پریشر ہے اس کو نیوٹرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے بار بار بینرز چھپوا رہے ہیں, بار بار انسٹیٹیوشن میں ہیڈ کیے جا رہے ہیں. ہمارے ہائی اپس کی طرف سے ہے, وہ کہتے ہیں ہر چیز برداشت ہوگی, لیکن کسی کی بندہ آپ نے عزت نفس مجروح کی تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا میسیج عوام کے لیے. میرا میسیج, میری ریکویسٹ عام لوگوں سے یہی ہے کہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, ہمیں گائیڈن کریں, کیونکہ ہر چیز ان کے سامنے ہے. جب ان کا کوئی بچہ کسی منشیات میں شامل ہو جاتا ہے
تو جو تباہی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری، میں کہتا ہوں کہ بھئی اس کا کوئی اپنا وہ تکلیف جو ہے وہ میزریبل کنڈیشن میں رہتے ہیں. اس سے بہتر چاہیے کہ اگر انیشل سٹیج میں منشیات فروش، قانون توڑنے والے، اور اگر اس طرح سے کوئی لا بریکر ہوں تو پولیس کو ان ٹائم انٹیمیٹ کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم ان کی عزت بھی کریں گے، ان کی ریسپیکٹ بھی کریں گے، اور ان کے فین بھی رہیں گے، اور ان کا آداب بھی کریں گے. جی ابراہیم دریچک ڈی ایس پی ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ کرائم کی کیا ریشو ہے اس علاقے میں، کس طرح کے کرائم زیادہ ہو رہے ہیں، ان کے کیا اقدامات رہے ہیں. اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ کرائم کی جو وجوہات ہے، اس کی جو مین وجہ آ رہی ہے وہ ہے اخلاقیات کی کمی. تو والدین کو چاہیے، شہریوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اخلاقیات کو بہتر کریں اور ان کی تربیت کو اچھے طریقے سے کریں تاکہ ان کرائم سے نجات مل سکے. جی زرناز، آپ کا بے شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. گفتگو آپ نے سنی ڈی ایس پی ابراہیم دریچک کی. ان سب کے ساتھ SVFN نیوز جب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے SVFN نیوز.